जाने मसाइल तो उलमा से पूछे, ये हुक्म मुबीन हमको रब से मिला है, चलो पूछ कैसे जिए जिंदगी को, चलो पूछ ले किसमें रब की रज़ा है, रब की रज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फजीलत अर्ज़ की जाती है कि फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है कि जिसने जुमे के रोज़ मुझ पर 200 मरतबा यानी 200 टाइम दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उसके 200 साल के गुनाह मुआफ़ फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, यकीनन आप सिलसिला अव्वल से आखिर देखेंगे तो आपके इल्म में इजाफ़ा होगा, बहुत सारे मसाइल आपको सीखने को मिलेंगे। आपकी कॉल्स और SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं। मुफ्ती सज्जाद साहब तशरीफ़ फरमा है, आइए हम आपकी कॉल्स को शामिल सिलसिला करते हैं। ये सवाल करना चाहता हूँ कि घर में जो पड़ी हुई चीजें हैं वो यानी कि साल से ऊपर हो तब यानी कि पड़ी हो तब उन पर ज़कात वाजिब होती है या वैसे उसके अलावा भी, और उसके अलावा किन किन चीजों पर ज़कात यानी कि वाजिब होती है? जी हुजूर, क्या इरशाद फरमाएंगे, घर पे जो चीज़ें होती हैं उन पर ज़कात होती है? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पहली बात तो ये है कि घर में हर पड़ी हुई चीज़ के ऊपर ज़कात नहीं होती है। सही। ज़कात के लिए शरीयत ने माल मुकर्रर किया है, जो ज़कात के माल से ताल्लुक़ रखती है उस पर ज़कात लाजिम होगी, मुतलकन हर चीज़ पर ज़कात लाजिम नहीं होती। सही। क्योंकि घर में तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हाजत और ज़रूरत की भी चीज़ें होती हैं। सही। पहनने के कपड़े हैं, खाने पीने के लिए बर्तन हैं, तो इन चीज़ों पर ज़कात नहीं होती है। और इसके अलावा जो माल ज़कात में से हैं उनमें भी हर चीज़ के ऊपर साल गुज़रना शर्त नहीं होता। सही। साल गुज़रना निसाब पर शर्त होता है। सही। अगर निसाब पर साल गुज़र गया, अब घर में जो भी माल ज़कात से ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ मौजूद है, अगरचे कि वो एक दिन पहले ही क्यों ना आई हो, उसको भी ज़कात की अदायगी में शामिल करेंगे। सही। वो एसिड की सूरत में है, रकम की सूरत में है, ज़ेवरात की सूरत में है, तो जो भी माल ज़कात से ताल्लुक़ रखता होगा माल, तो जब अपनी ज़कात का हिसाब किताब करेंगे तो तमाम मुताल्लिका चीज़ों को उसमें शामिल करेंगे। ठीक। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, मुफ्ती साहब ने हमें जवाब दिया कि जो चीज़ें हमारे घरों के अंदर हैं, हाजत असलिया से जिनका ताल्लुक़ होता है, जैसे बर्तन हैं, कपड़े हैं और भी इस तरह की चीज़ें हैं, तो इन पर ज़कात नहीं है, ज़कात माल पर होती है। जी, अगली कॉल लेंगे हम। मैंने पूछना था कि मैं कारोबार शुरू कर रहा हूँ गारमेंट्स का, ठीक है, जिसमें मेरा हिस्सा तकरीबन 4-5 लाख रुपया है और एक बंदा मेरे साथ और शामिल है जिसका हिस्सा 1 लाख रुपया वो अपना इन्वेस्ट कर रहा है, जिसमें मैंने उसे कहा कि आपने ये वैरायटी आपने लानी है, दूसरी मैं लाऊंगा। जो वैरायटी वो लाएगा 1 लाख रुपए की, क्या उसमें से मैं उसको प्रॉफिट उसका दे सकता हूँ? यानी कि हमारे दरमियान ये तय पाया है कि जो कपड़े वो 1 लाख रुपए के लाएगा उसका प्रॉफिट जो होगा वो हम दोनों का आधा होगा, और जो मेरा प्रॉफिट है वो सारा मेरा ही होगा, मेरे कपड़ों का। जो आप लाओगे उसका प्रॉफिट आधा होगा दोनों का, क्योंकि दुकान पर ड्यूटी भी मैंने देनी है, आपने नहीं देनी, दुकान का किराया भी मैंने देना है। इस तरह क्या करना जायज है? क्या फरमाते हैं हुजूर, बड़ा अजीब व गरीब मामला लग रहा है। जी, असल में पहली बात तो ये है कि शिरकत की क्या सूरत है। अगर शिरकत की सूरत तो ये होती है कि ये भी पैसे मिलें, सही है, और वो भी पैसे मिलें और दोनों के मुश्तरका पैसे मिलाकर उससे माल ख़रीदा जाए। ठीक है। अब उस मुश्तरका माल में से चाहे 1 लाख के जो है वो अलग कपड़े ख़रीद लें, 4 लाख के अलग ख़रीद लें, अब इसके ऊपर जो हासिल होने वाला नफ़ा है
اس کو پہلے سے فیصدی اعتبار سے طے کر لیں، پرسنٹیج کے اعتبار سے، کہ اتنی پرسنٹیج میں نفع لوں گا، اتنا جو ہے وہ آپ لیں گے۔ یہ تو یوں پیسے ملا کر آپس میں جو ہے وہ شیئر کرنا، یہ شرکت کہلاتا ہے، اور اس میں جو ہے وہ الگ الگ والی بات نہیں ہے۔ اور جس طرح یہ بیان کر رہے ہیں اس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ وہ اپنے 1 لاکھ کے کپڑے الگ لے گا، یہ 4 لاکھ کے الگ لیں گے، تو جو 4 لاکھ کے کپڑے یہ لیں گے یہ تو ہیں ہی انہی کے، اسی طرح جو 1 لاکھ کے کپڑے وہ لیں گے جن کا 1 لاکھ ہے وہ انہی کے ہیں۔ تو اب یہ یوں تو کر سکتے ہیں کہ دکان کا کرایہ جو ہے وہ کرایے کی مد میں جیسے فرض کیا کہ ان کے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اور یہ بیچیں گے بھی صحیح، تو اس سے اپنی اجرت طے کر لیں کہ فی تھان کے اعتبار سے کہ میں اتنے پیسے لوں گا۔ صحیح۔ دوسری صورت بظاہر یہ مداربت کی بھی محسوس ہو رہی ہے کہ مال اس کا ہے، یہ بیچیں گے، تو اب اس صورت میں بھی جو ہے وہ ان کو پروفٹ جو نفع ہے وہ پہلے طے کر لینا چاہیے کہ جو مال بکے گا اس میں پرسنٹیج کے اعتبار سے اتنا نفع میں لوں گا اور اتنا آپ لیں گے۔ تو یہ صورت جواز کی ہو سکتی ہے، اور جبکہ پرسنٹیج کی صورت میں یہ نفع جو ہے وہ طے کر لیں۔ ماشاءاللہ، اس کا تفصیلی جواب ملا۔ صورت بیان کی گئی تھی 4 لاکھ کا کپڑا الگ لیں گے، 1 لاکھ کا الگ لیں گے، منافع کی کیا صورت ہوگی، تو مفتی صاحب نے اس کو بیان کیا۔ جی مزید کال لیں گے۔ میں ارشد ہارون باب المدینہ کراچی سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے زکوٰۃ کے حوالے سے کہ میرے پاس تقریباً 3.5 لاکھ روپے مالیت کی گاڑی ہے اور اس سے میں اپنے گھر والوں کے لیے روزی کماتا ہوں، تو براہ کرم میری اصلاح فرما دیں کہ جو میرے پاس گاڑی ہے اس کی بھی میں زکوٰۃ نکالوں گا یا نہیں؟ جزاک اللہ خیرہ۔ آمین۔ کیا فرماتے ہیں حضور؟ گاڑی کے اوپر اس صورت میں زکوٰۃ ہوگی جبکہ یہ گاڑی مال تجارت ہو۔ مال تجارت سے مراد یہ ہے کہ انہوں نے اس لیے خریدی ہے کہ اس کو آگے بیچ کر اس سے نفع حاصل کریں گے، جیسے لوگوں کے گاڑیاں لیتے ہیں پھر آگے بیچتے ہیں، یوں کاروباری صورت میں جو گاڑی لیتا ہے تو اس صورت میں جو ہے وہ ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی۔ اور اگر گاڑی اس لیے لی ہے کہ یہ سواریاں اٹھائیں گے یا ان پر جو ہے وہ مال برداری کا کام کریں گے اور اس سے جو پیسے حاصل ہوں گے اس سے اپنا گھر چلائیں گے، تو ایسی صورت میں ایسی گاڑی کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں ہوتی ہے۔ ہاں اگر پیسے ان کے پاس جو ان کو کرایہ حاصل ہوتا ہے، جو اس کی آمدنی حاصل ہوتی ہے، اگر وہ اتنی مقدار میں جمع ہو جاتی ہے کہ وہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے اور زکوٰۃ کی دیگر تمام شرائط، سال کا گزرنا وغیرہ پایا جاتا ہے، قرضہ کچھ نہیں ہے، تو اب سال گزرنے کے اوپر اس بچت کے اوپر جبکہ وہ قابل نصاب ہو تو اس پر زکوٰۃ بن سکتی ہے۔ صحیح۔ جی اگلی کال لیں گے۔ خرم رضا تاری عرض کر رہا ہوں میاں والی سے۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ہمارے یہاں پنجاب میں اکثر اوقات گھروں کی چھتوں پر چھوٹی چھوٹی پلاسٹک کی ٹینکیاں لگی ہوتی ہیں جو کہ داد ادا سے کم ہوتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی چیز گر کے مر جائے تو کیا وہ پانی ناپاک ہو جائے گا؟ اور پھر پتہ بھی نہ ہو کہ کوئی چیز مر گئی ہے، اوپر سے ڈھکن بھی کھلا ہوا ہو، اگر ہو تو بعد میں پتہ چلا ہو بھی کچھ چیز مری پڑی ہے، اور اتنے دن جو وضو کیا اور جو غسل کیا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہوگا؟ جی کیا فرماتے ہیں؟ چیز کی نشاندہی۔ جی اصل میں جب سوال کیا جائے تو پورا واضح کیا جائے۔ اب چیز میں تو بہت ساری مکھی مچھر بھی آ جاتے ہیں، صحیح بات ہے، اور ان کے مرنے پر کچھ لازم نہیں ہوتا ہے۔ البتہ جو سمجھ میں آ رہا ہے، ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ کہ کوئی جو ہے وہ جانور یا پرندہ جو ہے وہ اس میں گر کر مر گیا اور وہ پھول گیا، پھٹ گیا، اب بعد میں پتہ چلا کہ ایسا ہو گیا ہے، تو اب انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کس وقت ناپاکی کا حکم ہوگا، ان کو بعد میں پتہ چلا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ دہ درجہ سے کم ہے تو وہ ناپاک ہو گئی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جب ان کو پتہ چلنے کے بعد سے جو ہے، جب پتہ چلا تو اب جو ہے وہ پانی کی نجاست کا حکم دیا جائے گا۔ اس کے بعد اگر انہوں نے کپڑے دھوئے تو اور اسی طرح وضو کیا تو وضو نہیں ہوا، کپڑے دھوئے تو کپڑے بھی جو ہے وہ ناپاک ہو گئے کیونکہ وہ پانی ناپاک تھا، اور پتہ چلنے سے پہلے جو برتن دھوئے ہیں، کپڑے دھوئے ہیں یا وضو غسل کیا ہے
تو اس کے لیے پاکی کا حکم دیا جائے گا۔ صحیح جی، اگلی کال۔ گزارش کرنی تھی کہ میں نے کچھ رقم جمع کی ہوئی ہے، تقریباً سال سے 1000 روپے مہینے کے حساب سے میں جمع کر رہا ہوں۔ اب اس ٹائم وہ 60,000 روپے جمع ہوتی، تو کیا اس کے اوپر زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی، اگر یہ پہلے سے صاحب نصاب نہیں تھے اور ہزار کر کے ماہانہ یہ رقم جمع کرتے رہے، تو پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ جب ان کی رقم نصاب کی مقدار کو پہنچی، یعنی 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر جب بھی پہنچی، جی، سال کے بعد پہنچی، 1.5 سال کے بعد پہنچی، جی، تو اس وقت یہ صاحب نصاب ہوئے۔ صحیح، صاحب نصاب ہونے کے بعد سال گزرنا شرط ہوتا ہے، صحیح، اور اب سال بھی اگر اس کے اوپر گزر گیا تو اس صورت میں ان کو زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ ایس ایم ایس یہ ہے کہ اگر کسی نے پچھلے سالوں کے رمضان کے روزے قضا نہیں کیے تو کیا وہ اس رمضان میں روزے رکھ سکتا ہے؟ ہر رمضان کے روزے فرض ہوتے ہیں۔ جی جی، اگر رمضان کا روزہ جو ہے وہ چھوٹ گیا ہے کسی وجہ سے، صحیح، تو اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ ان کو چاہیے تھا کہ جلد از جلد جب یہ عذر ختم ہو گیا اس کے بعد جلد از جلد ان روزوں کی قضا کر لے۔ صحیح، اور اگر بغیر عذر کے کسی نے رمضان کے روزے قضا کیے ہیں تو وہ گناہ گار ہے، ان کو توبہ بھی کرنی ہوگی۔ صحیح، اب رہا یہ کہ ان کے اوپر بھی قضا تھی، ان کو بھی چاہیے تھا کہ وہ قضا کر لیتے، لیکن اگر نہیں کیے ہیں عذر کی صورت میں یا بلا عذر کی صورت میں، اب جو رمضان آئے گا اس رمضان کے روزے تو ان کے اوپر فرض ہیں، صحیح، یہ روزے وہ رکھیں گے۔ اگر کسی نے بالفرض ساری زندگی پہلے کبھی بھی روزہ نہیں رکھا، صحیح، اب رمضان کے روزے آ گئے ہیں اور وہ جو ہے وہ بالغ شخص ہے جس پر روزے فرض ہوتے ہیں، تو اب اس رمضان کے روزے رکھنا اس پر فرض ہے۔ وہ یہ نہیں سوچے گا کہ پہلے رمضانوں کے روزے میں نے رکھے نہیں ہیں، پہلے ان کو قضا کر لوں صحیح، اور بعد میں جو ہے وہ اس کے رکھوں گا۔ تو شریعت میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے کہ جس کے اوپر قضا روزے رہتے ہیں تو وہ دوسرے رمضان کے روزے نہ رکھے، صحیح، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ ہر رمضان کے روزے فرض ہو جاتے ہیں۔ تو نہیں رکھے ہیں تو نیت کر لیں کہ اس رمضان کے گزرنے کے فوراً بعد ہی اپنے قضا شدہ روزوں کو بھی رکھ لیں گے۔ اور رمضان کے بعد روزے رکھنا نسبتاً آسان بھی ہوتا ہے کہ انسان عادی ہو چکا ہوتا ہے، اٹھنے کا بھی عادی ہو چکا ہوتا ہے، بھوک پیاس برداشت کرنے کا بھی عادی ہو چکا ہوتا ہے۔ تو رمضان کے فوراً بعد عید گزرنے کے بعد جو ہے وہ نیت کر لیں کہ جو قضا روزے ہیں وہ رکھیں گے، اور اس میں رکھنا بھی انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ یہی صورت نماز کی بھی ہوگی، اگر کسی پر نماز قضا ہو وہ ظاہر آنے والی نمازیں پڑھے گا، پچھلی بھی قضا کرتے رہے گا۔ جی بالکل، یہی نماز کی بھی صورت ہے، یعنی اس میں یہ تو ہر بندہ جانتا ہی ہے، جو نماز نہیں پڑھتا وہ بھی نماز پڑھنے آتا ہی ہے، جی جی، وہ یہ جانتا ہے کہ جو گزر گیا وہ اس نے گناہ کیا صحیح، اور اس کی توبہ اور اس کی قضا ضروری ہے۔ لیکن کوئی بعض لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جی جی، کہ میں نے جو ہے وہ پچھلی عید نہیں پڑھی تو اب یہ عید کیسے پڑھوں، صحیح، میں نے جو ہے وہ پچھلا جمعہ پڑھا نہیں ہے تو بس اب میں رمضان سے شروع کروں گا۔ صحیح، تو شیطان طرح طرح کے وسوسے دلاتا ہے، صحیح، تو اس طرح کے وسوسوں میں نہیں آنا چاہیے۔ جس کے اوپر نماز فرض ہے، اگر کسی وجہ سے اس کی نماز قضا ہو گئی تو اب وہ یہ انتظار نہیں کرے کہ پہلے میں ان کو ادا کر لوں پھر میں نمازیں شروع کروں گا، بلکہ اس کے اوپر لازم ہے جب بھی وقت نماز کا آئے گا، جس نماز کا اس کے اوپر وہ نماز فرض ہوگی، اس کا ادا کرنا اس پر ضروری ہوگا، اور ترک کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ جی، تو جن پر روزے قضا ہیں ماضی کے، وہ رمضان کے فرض روزے رکھیں، اور پھر جیسے ہی فرض روزے گزر جائیں، مہینہ گزر جائے تو پھر اپنے قضا روزوں کی ترکیب بنائیں۔ جی اگلی کال۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میری عمر بھی زیادہ ہے اور روزے رکھنے کے قابل بھی نہیں ہوں، بیماری بھی ہے، لیکن میرا دل چاہ رہا ہے کہ اگر میں رکھ لوں، اور اگر نہ برداشت کیا جائے کھول لوں تو کچھ میں حرج کی ہے، ذرا مہربانی کر کے بتا دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اب یہ روزہ رکھنے کی ہمت کریں گے اور درمیان میں کوئی مسئلہ ہوا تو یہ کہہ رہے ہیں کھول لوں، تو اصل میں مسئلے کی نوعیت کے اوپر دیکھا جائے گا۔ اگر ایسا کہ روزہ ان کے لیے پورا کرنا انتہائی مشکل ہو گیا، دشوار ہو گیا کہ نہیں کریں گے، نہیں توڑیں گے تو بیمار پڑ جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، بیماری بڑھ جائے گی، صحیح، تو ایسی صورت میں روزہ توڑنے کی اجازت ہوتی ہے، صحیح، لیکن پھر اس روزے کی قضا ان کو
کرنی پڑے گی. صحیح رمضان کے روزے تو ظاہر فرض ہیں, صحیح وہ رکھنے ہی رکھنے ہیں. اور جو بیماری والا ہے تو اس کو شریعت نے, یا سفر پر ہے تو اس کو شریعت نے اجازت دی ہے دیے کہ اگر تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر پر ہے اور وہ اس عذر کی وجہ سے روزے نہیں رکھ سکتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. صحیح لیکن وہ ان روزوں کی گنتی, ان پوری روزوں کی تعداد پھر جب صحیح ہو جائے یا سفر اس کا ختم ہو جائے تو اس کو یہ روزے رکھنے ہوتے ہیں, پوری تعداد پوری کرنی ہوتی ہے. تو اب جو توڑنے والی صورتحال ہوگی وہ ایز پر کنڈیشن ہوگی صحیح کہ ان کی کیا حالت ہوتی ہے, تو کیسی حالت ہوتی ہے, توڑنا بھی جائز ہے یا نہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ برداشت کرنا بندہ برداشت کر سکتا ہے, لیکن ایک ذہن میں ایک وہ ہوتا ہے نا کہ میں نہیں کر سکتا ہوں, پہلے سے تو زور جس کی وجہ سے وہ توڑ دیتا ہے, یا اس کو تھوڑا سا محسوس ہونے لگتا ہے تو وہ توڑ دیتا ہے. صحیح تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, برداشت کرنی چاہیے, اور اگر برداشت سے باہر ہو جائے تو پھر توڑنے کی جو صورتیں ہیں وہ صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں. اچھا یہاں بھی مفتی صاحب جیسے روزہ توڑنے کے لیے وہ از خود فیصلہ کرے گا, کسی مفتی سے رابطہ کرے گا یا مشورہ کرے گا بھئی میری کیفیت ایسی ہو رہی ہے, آپ کیا فرماتے ہیں, یا ایسی اس کو ہوا کہ یار روزہ مشکل ہو رہا ہے توڑ دیا اس نے؟ اصل میں خود سے فیصلہ تو ایسا نہیں کرے گا, کیونکہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جی کہ جس میں بچاؤ کی صورتیں موجود ہوتی صحیح ہیں. جیسے بالفرض کہ انجیکشن وغیرہ لگوانے سے جی طبیعت میں افاقہ ہو سکتا ہے صحیح تو انجیکشن لگوا لے, اگرچہ کہ انجیکشن لگوانے میں علماء کا اختلاف ہے, صحیح بچنا بہتر ہے, لیکن اب اگر درد کی کیفیت ہے, انجیکشن لگانے سے نارمل ہو جاتا ہے, روزہ بھی بچ جائے گا, صحیح ہے تو اس صورت میں بچایا جا سکتا ہے. صحیح اگر اہل علم سے رابطہ کرے گا صحیح تو اس کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی. صحیح ایک پہلی آسانی تو یہ ہو جائے گی کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا روزہ بچ جائے. صحیح دوسری آسانی یہ ہو سکتی ہے کہ اگر روزہ توڑنے کی جائز صورت ہوگی تو اس نے شریعت کے حکم کے مطابق ہی عمل کیا ہے. صحیح تیسری صورت یہ ہے کہ بعض اوقات بندہ روزہ توڑ دیتا ہے, اس سے نہ صرف قضا لازم ہوتی ہے بلکہ کفارہ بھی لازم ہو جاتا ہے, اور صحیح کفارہ یعنی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھنا یہ انتہائی جو ہے وہ انسان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے. صحیح سن کر بھی جو ہے وہ بندہ کام جاتا ہے, جو صحیح ایک روزہ پورا نہ کر سکے اس کے لیے مسلسل 2 مہینے کے روزے. تو اب وہ اس خدا نہ کرے اس سٹیج پر پہنچے یا وہ اقدام کرے کہ جس کی وجہ سے قضا بھی لازم ہو, کفارہ بھی لازم ہو, صحیح تو وہ اس کے لیے خود اپنے آپ کو اس نے مشکل میں ڈالا ہے. صحیح تو شریعت نے بہت آسان راستہ عطا فرمایا ہے, صحیح اور اللہ کا کرم ہے کہ یہاں پہ راستے کی طرف رہنمائی کرنے والے علماء بھی موجود ہیں. اور آپ ان جگہوں کا تصور کیجئے کہ جہاں پہ چند گھرانے ہیں اور کوئی عالم ہی نہیں ہے صحیح جن کو, اور یا یہ ہے کہ کوئی بتانے والا ہی نہیں ہے, تو وہاں لوگ کیسے جو ہے وہ عبادات مکمل کرتے ہوں گے یا عبادت کو وہ ختم کر دیتے ہوں گے. تو وہ اپنے تئیں یہ سمجھتے ہوں کہ یہ عذر ہے, حالانکہ وہ عذر نہیں ہے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شریعت اجازت دے رہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہیں ڈالیں, آپ توڑ دیں, لیکن بندہ وہاں پہ پکا ہو جاتا ہے اور پھر اس کا سائیڈ ایفیکٹ ہو جاتا ہے. تو شریعت کے راستے میں دونوں طرف سے اعتدال ہے, بچانے میں بھی توڑنے میں بھی, کیونکہ مقصود ہے کہ جو روزہ رکھنے والا ہے اس کی زندگی کو بچانا اور اس کے ساتھ خیر خواہی کرنا. تو دونوں صورتوں میں جو ہے وہ اگر یہ علماء سے رابطہ کریں گے تو انشاءاللہ ان کے لیے دنیا میں بھی عافیت ہے اور آخرت میں بھی عافیت ہے. ماشاءاللہ بہت پیارا جواب مل گیا ہمیں, کیونکہ ظاہر لوگ خود ہی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں, تو ظاہر شریعت نے مختلف شرائط اس کی رکھی ہیں کہ روزہ کب نہیں رکھنا, توڑنے کی صورت کیا ہوگی, تو آپ خود فیصلہ نہ کریں. اس کے لیے الحمدللہ علماء ہمارے درمیان موجود ہیں, ان سے مشورہ کر لیں گے, آپ کو روزہ بچ جائے گا اور گناہ سے بھی آپ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. اس کو آپ آسانی سے یوں سمجھ لیں کہ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس گئے صحیح اور ڈاکٹر نے دوائی لکھ کر دی 3 دن کی, تو بعد میں بندہ یہ نہیں کہتا کہ ڈاکٹر صاحب 3 دن کی میں خود بعد میں کھا لوں. صحیح, یا اگر مجھے یہ ہو تو پھر میں خود ہی فیصلہ کر لوں اس کا. نہیں, کبھی بھی نہیں کرتا ہے, ڈاکٹر سے رجوع کرتا ہے. صحیح بات, کیونکہ اس کو خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں ریئیکشن نہ ہو جائے. تو یہاں جان کا اگرچہ ریئیکشن نہیں ہوگا, لیکن یہاں پہ گناہ والی صورت میں ریئیکشن ہو سکتا ہے. صحیح بات ہے. جس طرح ہم اپنی صحت کا خیال رکھنے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرتے ہیں, تو بالکل اسی طرح ہمیں
اپنی آخرت کے حوالے سے، گناہ کے حوالے سے کہ گناہ نہ ہو جائے، تو ہمیں ظاہر علماء سے مشورہ کرنا ہوگا۔ اچھا مفتی صاحب، ایس ایم ایس یہ ہے کہ ہم اتنا کماتے ہیں کہ گھر کا خرچہ ہمارا بس پورا ہوتا ہے، تو کیا ہم پر زکوٰۃ ہے؟ اگر کوئی ایکسٹرا جو ہے وہ رقم نہیں ہے، جی جی، بس یہی ہے کہ جو ہے کمایا، موجود وہ اپنی حاجات میں پورا ہے، صحیح تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ صحیح شریعت نے ہر شخص پر زکوٰۃ لازم نہیں کی ہے۔ صحیح ہے، شریعت نے زکوٰۃ فرض ہونے کے لیے ایک نصاب، ایک مقدار مقرر کی ہے، ٹھیک ہے، اور وہ بھی یہ کہ اس کی حاجت اور ضرورت سے زائد، زائد، یعنی بہت پیارا، حاجت میں ہے تو نہیں، حاجت اور ضرورت سے زائد ایک مخصوص مقدار مقرر کی ہے، 52.5 تولے چاندی کی قیمت کے برابر صحیح، رقم، اور پھر وہ اس کے اوپر بھی سال گزرنا۔ صحیح، تو اگر ایسی کوئی چیز نہیں ہے ان کے پاس جو حاجت اور ضرورت سے زائد ہے، اپنی حاجات میں خرچ کر دیتے ہیں، تو ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ دینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، صحیح، اگر تھوڑا بھی ہے تو اس میں سے کچھ نہ کچھ بچا کر اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں، کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ دینا یہ خود ان کی رزق روزگار میں برکت کا بھی ذریعہ بنے گا، اور آفتوں مصیبتوں سے بھی جو ہے وہ نجات ملے گی، اور جو کما رہے ہیں اللہ تعالیٰ مزید اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ بہت پیاری بات مفتی صاحب نے ہمیں ارشاد فرمائی، کیونکہ یہ بھی بات کہی جاتی ہے کہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال کا میل ہوا کرتی ہے، اگرچہ شریعت کی طرف سے ہم پہ فرض ہے وہ ادا کرنی ہے، لیکن اگر بالفرض آپ پہ زکوٰۃ نہیں بنتی تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اپنا کہتے ہیں نا پیٹ کاٹ کے آپ جو اللہ کی راہ میں آپ پیش کر دیں، اس سے آپ کے مال میں بھی برکت ہوگی۔ اور یہ بھی ہمیں پتہ چلا کہ اگر کسی کی سیلری 1 لاکھ روپے مہینہ ہے، بظاہر 1 لاکھ روپے بہت لگتے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اس کا کنبہ، اس کا خاندان، اس کے گھر کے افراد اتنے ہیں کہ لاکھ روپے پورے خرچ ہو جاتے ہیں بلکہ کم پڑ جاتے ہیں، تو ظاہر ہے اس پر زکوٰۃ کا حکم نہیں لگے گا۔ کوئی ایسا ہوگا جس کا خرچہ 10,000 روپے ہوگا اور اس کو 50,000 روپے مہینہ بچ رہے ہوں گے، تو ظاہر ہے پھر اس کا حکم تبدیل ہو جائے گا۔ تو لہذا ضرورت سے زائد وہ بچ جائے، پوری شرائط پائی جائیں، تو پھر زکوٰۃ کا حکم لگتا ہے۔ شریعت نے بڑی آسانیاں اس کے اندر ہمارے لیے رکھی ہیں۔ جی اگلی کال لیں گے ہم۔ صرف یہ معلوم کرنا تھا، زکوٰۃ دیتے وقت پہلے کس کا حق بنتا ہے، کس کا خیال رکھا جائے؟ عزیز رشتہ داروں میں سے بھائی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ مہربانی فرما کے مجھے اس کی وضاحت۔ کس کو دیں زکوٰۃ؟ بھائی کو دے سکتے ہیں، بہن کو دے سکتے ہیں؟ جی، زکوٰۃ دینا سب سے افضل یہ ہے کہ سب سے قریبی رشتہ داروں کو دے، جی جی اور سب سے قریبی ترین رشتہ دار تو والدین ہوتے ہیں، جی، لیکن والدین کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح اسی طرح دادا دادی نانا نانی کو بھی زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے۔ صحیح اس کے بعد جو قریب ترین ہوتے ہیں وہ بہن بھائی ہوتے ہیں، صحیح تو بہن بھائی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، صحیح جبکہ وہ سید نہ ہوں صحیح تو ان کو زکوٰۃ دینا جائز ہے، اور قریبی رشتہ داروں کو دینا افضل ہے، صحیح کہ اس میں 2 ثواب ملتے ہیں۔ صحیح ایک تو صلہ رحمی کا، یعنی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اس نے اچھا سلوک کیا ہے، صحیح ان کی خبر گیری کی ہے، اور دوسرا زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ تو اس لیے اگر اپنے قریبی رشتہ داروں میں سے، بہن بھائیوں میں سے، چچا خالہ پھپھو، جو اس طرح کے رشتے ہیں قریبی، ان میں سے اگر کوئی مستحق ہے تو اس موقع پر ان کو یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ آپ یہ کوئی احسان نہیں کر رہے، صحیح ویسے ہی آپ نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں دینا ہے، تو اپنے قریبی لوگوں کو ہی کیوں نہ دیں۔ صحیح بعض لوگوں کو یہ بھی ہوتا ہے کہ نہیں، قریبی کو نہیں دینا، کسی دور کو دینا ہے، تو اپنے کو ہی خوش کریں۔ صحیح جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اور پھر آپ نے دینا بھی ہے، صحیح کسی پر کوئی احسان نہیں کر رہے، تو جو قریبی ہے اس کا بھی دل خوش کریں، صحیح اور زکوٰۃ ادا کرنے کا ثواب بھی حاصل کریں۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات ارشاد فرمائی کہ جو ہمارے قریبی خونی رشتہ دار ہیں۔ اچھا حضور، آپ نے یہ فرمایا کہ اوپر یعنی والد، دادا نانی وغیرہ، نیچے بیٹا بیٹی؟ جی، بیٹا بیٹی کو بھی نہیں دے سکتے، جی اپنی زوجہ کو بھی نہیں دے سکتے، جی بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال لیں گے ہم سلسلے میں۔ مجھے مفتی صاحب سے یہ معلوم کرنا ہے کہ اگر وراثت میں والد صاحب کے انتقال کے بعد بیٹا یا بیٹی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا بھی حصہ ہوتا ہے، اور اگر ہوتا ہے تو شرعی اس کا کیا ہے، مجھے یہ بتا دیجیے کہ کتنا ہوتا ہے۔ جی کیا فرمائیں گے؟ اگر والد صاحب کا انتقال ہوا اور جو مال ترکہ چھوڑا، ہے جی جی وہ والد صاحب کا ہے، صحیح اور جس وقت والد کا انتقال ہوا اس وقت بالفرض ان کے 2 یا 4 بیٹے تھے، صحیح وہ موجود تھے،
اور والد کے انتقال کے بعد کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا صحیح. تو جو والد کے انتقال کے وقت موجود تھے صحیح. اگرچہ ان کا بعد میں انتقال ہو گیا ہو، ان کا حصہ اس میں سے ہو گیا. صحیح. اب یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ وہ تو انتقال کر گئے، صحیح. تو ان کا حصہ کہاں جائے گا؟ تو جو اس کے ورثاء ہیں، صحیح. بالفرض اگر وہ شادی شدہ تھا تو اس کے بیوی بچے ہیں، ان کی طرف چلا جائے گا. صحیح. اور اگر بیوی بچے نہیں ہیں تو بہن بھائیوں میں تقسیم ہو جائے گا. صحیح. ہاں، اگر والد کے انتقال سے پہلے کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا تو وہ حقدار نہیں ہوتا صحیح. والد کی جائیداد میں، کیونکہ جس کا ترکہ ہے اس کا بعد میں انتقال ہوا، صحیح. اور جو ممکنہ وارث تھا اس کا پہلے انتقال ہو گیا، تو وہ اب والد کی جائیداد میں سے حصہ نہیں پائے گا، بلکہ والد جو ہے وہ خود اس بیٹے کی جائیداد میں حصے دار. کیا بات ہے، کیا بات ہے. شریعت کے کتنے زبردست یہ مطلب مسائل ہیں، کلیے ہیں، یہ سمجھنے کے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم سمجھ لیں اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. جی اگلی کال لیں گے. سر میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، بیگم کے پاس 25 تولہ سونا ہے، اس پہ کتنی زکوٰۃ بنتی ہے؟ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے؟ 25 کو اگر ہم 70,000 سے ضرب دے دیں، ملٹی پلائی کر دیں. جی جو اس کی ریٹ چل رہا ہے سونے کا، ریٹ چل رہا ہے سونے کا، تو اس کو ضرب دے دیں اور اس کو 40 پر تقسیم کر دیں. جی جی تو زکوٰۃ نکل آئے گی. صحیح. بڑا آسان فارمولہ ہے. جو 25 تولہ ہے اور سونے کا ریٹ آج کل تقریباً 70,000 روپے چل رہا ہے، 70,000. تو اس حساب سے آپ اس کو ملٹی پلائی کریں، جو رقم آئے اس کو 40 پر ڈیوائڈ کر دیں تو آپ کی یہ رقم نکل آئے گی زکوٰۃ کی. تقریباً یہ 45-46 ہزار روپے تک بنے گی. جی اگلی کال. وہ سوال یہ ہے کہ میں عمرے پر جانا چاہتا ہوں. ادھر فیصل آباد سے ڈائریکٹ جانا ہے جدہ جانا ہے. ادھر میں نے 2 دن ٹھہرنا ہے، تو پھر جانا ہے مکہ شریف عمرے کے لیے. تو میں آرام کدھر سے باندھوں گا؟ اگر انہوں نے پہلے جدہ جانا ہے، ان کا ویسے تو جو بھی عمرے پر جاتے ہیں جدہ ہی اترتے ہیں. صحیح. لیکن ان اترنے والوں کی 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک وہ کہ جنہوں نے مکہ ہی جانا ہوتا ہے، صحیح. اور ایک وہ کہ جن کے جدہ میں عزیز و اقارب رشتہ دار ہوتے ہیں، بعض اوقات وہ وہاں ان کے پاس ٹھہر جاتے ہیں صحیح. اور پھر ان کے ساتھ آگے جاتے ہیں. تو جس نے جدہ جانا ہے تو وہ وہاں جدہ سے بھی احرام باندھ سکتا ہے. صحیح. اس کا میقات سے پہلے احرام باندھنا ضروری نہیں ہے. صحیح. ہاں، جو مکہ ہی جا رہا ہے صحیح. لیکن جدہ میں اس نے کوئی معمولی سا کام کرنا ہے یا کسی کو کوئی چیز دینی ہے، صحیح. اور فوراً اس کے بعد اس نے جو ہے وہ مکہ جانا ہے، تو اب اس کا ارادہ مکہ جانے کا ہے، مستقل ارادہ مکہ جانے کا ہے. اور یہاں پہ اس کا عارضی طور پر کسی کو سامان دینا ہے یا کوئی چیز دینی ہے، تو اب اس صورت میں یہ یہاں سے ہی احرام باندھ کر جائیں، یعنی میقات بغیر احرام کے کراس کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. یہ عمرے کے حوالے سے ارشاد فرمایا. SMS یہ ہے کہ حضور، یہ ہمارے ذیشان علی لغاری یہ پوچھنا یہ چاہ رہے ہیں کہ صدقہ کس کو دینا چاہیے؟ ایک نفلی ہوگا، ایک واجبہ ہوگا. اس حوالے سے اگر تھوڑا. جی، صدقہ چاہے نفلی ہو جی، اور صدقہ چاہے واجبہ ہو، صحیح، یہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینا ہی افضل ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے یہ تو افضلیت کی بات ہے. باقی یہ کہ دینا کس کو چاہیے؟ صحیح. کہ جو مستحق ہو صدقے کا، شریف فقیر ہو، مسکین ہو، صحیح. تو ایسے لوگ جو ہے وہ صدقہ اور خیرات کے حقدار ہوتے ہیں. صحیح. تو ان کو دیا جائے، ان صحیح. کی حاجات کو پورا کیا جائے. جی مزید کال لیں گے. عامر رضا اتاری حیدرآباد ہند ڈکن سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب سے عرض یہ کرنا تھا، زکوٰۃ اگر نابالغ بچوں کو برائے عیدی کے طور پہ اگر دے دیں گے تو کیا یہ ادا ہو جائے گی؟ برائے کرم رہنمائی فرما دے. جی، زکوٰۃ اور عیدی بچوں کو زکوٰۃ عیدی کے نام پر دی ہے. جی، تو زکوٰۃ چاہے وہ عیدی کے نام پر دیں، مٹھائی کے نام پر دیں، یا کسی بھی عنوان سے دیں، اگر مستحق کو دے رہے ہیں تو ادا ہو جائے گی. نابالغ بچوں کو دینے میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ اس کا جو ولی ہے، جی، اگر وہ غنی ہے تو پھر اس نابالغ کو نہیں دے سکتے ہیں. صحیح. اگر اس نابالغ کا ولی فقیر ہے تو اس صورت میں اس نابالغ کو دے سکتے ہیں، چاہے وہ عیدی کے نام پر دیں، کپڑوں کے نام پر دیں، یا مٹھائی کے نام پر دیں. یہاں پر ایک سوال یہ آ رہا ہے، جیسے ہم نابالغ کو جو دیتے ہیں تو وہ اس کا مالک تو وہی ہوتا ہے، ہو جاتا ہے.
تو یہ پھر کنورٹ اس طرف ہو جائے گی زکوٰۃ؟ کیا فرماتے ہیں؟ کیسے اعتبار سے؟ جیسے ہم نابالغ کو عیدی وغیرہ جو دیتے ہیں تو ہم یہی کہتے ہیں نا بھائی یہ مالک ہو گیا، والد بھی استعمال نہیں کر سکتا، جی جی، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ ہاں وہ جو ملکیت ہے جی جی وہ نابالغ ہی کی رہے گی، صحیح ہے، لیکن یہاں پہ نابالغ جی اب اگر اس کا ولی جو ہے جیسے باپ ہے، غریب ہے وہ غریب ہے تو اس کو دے سکتے ہیں، صحیح، اگر وہ غنی ہے صحیح، تو اس صورت میں اس نابالغ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے صحیح ہیں، ہے، اور بالفرض اگر زکوٰۃ دی یعنی کہ جو اس کا ولی ہے غریب تھا وہ غریب تھا، زکوٰۃ دی کہ بچے کو دی عیدی کے نام پر، تو اس کا مالک بچہ ہی ہوگا۔ صحیح، تو بڑا نازک مسئلہ تھا، اس لیے تھوڑا ہم نے تفصیل بھی لے لی اس کی۔ جی اگلی کال لیں گے۔ مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ اگر خود کی دکان ہو اور مستحق کی زکوٰۃ دکان پر آ جائے تو اپنا مال زکوٰۃ کی نیت سے اس کو دے سکتے ہیں، اور اگر دے سکتے ہیں تو پھر مطلب اس کو کتنا اس کی ویلیو شمار کی جائے گی؟ کیا فرمائیں؟ جی زکوٰۃ کے لیے نقدی دینا ضروری نہیں ہے، کوئی سا بھی سامان جو قابل قیمت سامان ہے وہ بھی زکوٰۃ کی مد میں دیا جا سکتا ہے۔ تو اب اگر ان کی چپل کی دکان ہے اور یہ چپل ہی دے دیتے ہیں تو اس کی جو مارکیٹ ویلیو ہے اس وقت، جو اس کی مارکیٹ ویلیو ہے تو وہ والی قیمت جو ہے وہ زکوٰۃ میں شمار کی جائے گی۔ بالفرض 200 روپے کی چپل تھی یا 1000 روپے کی چپل تھی اور یہ کسی مستحق کو دے دی انہوں نے زکوٰۃ کی نیت سے، تو ان کی 1000 روپے کی زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ صحیح۔ جی اگلی کال۔ میرے پاس بھینسیں ہیں 4 اور کچھ میرے تقریباً 2 پلاٹ ہیں، آیا کہ ان کے اوپر میں زکوٰۃ میری کتنی ہوگی یا ان کی زکوٰۃ کی کیا ریشو ہوگی؟ زکوٰۃ کتنی ہوگی یہ تو ہم نہیں بتا سکتے، البتہ یہ کہ جو 2 پلاٹ ہیں ان پلاٹوں میں تفصیل ہے، وہ تفصیل یہ ہے کہ اگر یہ پلاٹ انویسٹ پرپز کے لیے ہیں، بھینسیں بھی اگر مال تجارت ہیں یعنی اسی طرح لیتے ہیں آگے بیچ دیتے ہیں اور نفع حاصل کرتے ہیں، تو اس صورت میں ان کی ٹوٹل ویلیو پر زکوٰۃ ہوگی۔ اور جو پلاٹ ہیں ان میں زکوٰۃ اس صورت میں ہوگی کہ جب پلاٹ انویسٹ پرپز کے لیے تھا اس لیے لیا گیا ہے کہ اس کو آگے بیچ دیں گے اور بیچ کر اسے نفع حاصل کریں گے، تو اس صورت میں ان پلاٹوں پر زکوٰۃ ہوگی۔ اگر پلاٹ اس لیے لیا کہ اس کے اوپر گھر بنائیں گے تو اس صورت میں اس پلاٹ کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ صحیح۔ اچھا، اسلامی بہنوں کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اگر کوئی اسلامی بہن امید سے ہیں، پریگننٹ ہے، تو ظاہر بعض اوقات اس میں بار بار کھانا پڑتا ہے نا، حاجت پڑتی ہے، تو کیا وہ روزہ رکھیں گی؟ کیا فرمائیں گے؟ جی ایسی اسلامی بہن کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، کیونکہ عام طور پر جو حاملہ خواتین ہوتی ہیں تو اس میں بچے کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے اور خود ان کو بھی غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اور غذا کی کمی کی وجہ سے بچے کی جان پر بھی اندیشہ ہوتا ہے اور خود ان کے لیے بھی اندیشہ ہوتا ہے، تو یہ عذر ہے۔ اگر اس وجہ سے یہ روزے نہیں رکھ پاتی ہیں تو گناہ گار نہیں ہوں گی، لیکن جب وضع حمل ہو جائے یعنی بچے ڈیلیوری ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، تو اس کے بعد جب پاکی حاصل ہو تو یہ فوری طور پر قضا کر لیں۔ صحیح۔ جی مزید کھول لیں گے۔ جب ہم لوگ ریٹائر ہوتے ہیں تو ہمیں جو پیسے ملتے ہیں وہ ہم بینک میں رکھتے ہیں، تو ان کے اوپر بھی زکوٰۃ کا طریقہ کار وہی ہمیں رکھنا ہوتا ہے جو سر عام ہوتا ہے 2.5% کا۔ جی پیسے چاہے وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ملے ہیں یا ریٹائرمنٹ سے پہلے رکھے ہوئے ہیں، زکوٰۃ کا جو پرسنٹیج ہوتی ہے ادائیگی کی 2.5%، وہ اسی طرح ہی ہوتی ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ بعض اوقات بندے کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ اب میں ریٹائر ہو گیا ہوں تو اب تو مجھے زیادہ ضرورت ہے، کیونکہ پہلے میری نوکری تھی، ایک لگی بندی تنخواہ آ رہی تھی، اب میری تنخواہ نہیں ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر زکوٰۃ نہ ہو۔ اگر وہ قابل زکوٰۃ رقم ہے، بقدر نصاب ہے، تو اس کے اوپر بھی 2.5% جو زکوٰۃ شریعت نے مقرر کی ہے اس کے اوپر بھی وہی زکوٰۃ ہے۔ سبحان اللہ۔ جی اگلی کال۔ سر اگر سید مستحق ہیں، غریب ہیں، اور انہیں کس طرح ان کی مدد کی جائے، ہیں سید؟ کیا فرماتے ہیں حضور؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا ہے، اب ایسا تو نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف وہی مال ہوتا ہے کہ جو زکوٰۃ والا ہوتا ہے۔ زکوٰۃ تو
2.5% ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 97.5% تو ہمارے پاس خالص مال موجود ہے، صحیح، اور صرف 2.5% ہم نے زکوٰۃ دینی ہے، صحیح. تو جس چیز کو شریعت نے ان کے عالی نسب کی وجہ سے منع قرار دیا ہے کہ یہ چونکہ لوگوں کا مائل ہے، اور سید جو ہے وہ جس گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں، جس ہستی سے ان کی نسبت ہے، وہ عالی نسب گھرانہ ہے، وہ عالی ہستی ہے، ان کی شیان شان ہی نہیں ہے کہ ان کو ایسا مال پیش کیا جائے. تو اب ان کی شیان شان یہی ہے کہ ان کو صاف اور ستھرا مال پیش کیا جائے، یعنی زکوٰۃ والا نہ ہو جس کو مائل قرار دیا گیا، صاف اور ستھرا مال ان کو پیش کیا جائے. تو سوچنا چاہیے کہ 2.5% ہی میں سارے اخراجات کرنے ہیں، اپنے گھر کے اخراجات بھی تو ہم نے کرنے ہیں اور دیگر معاملات بھی کرنے ہیں. تو شریعت نے یہ نہیں قرار دیا ہے کہ جناب آپ کی جو 2.5% ہو تو اسی کو ہی بس آپ نے تقسیم کرنا ہے اور بقیہ کو تقسیم کرنا منع ہے. صحیح. تو بقیہ آپ جو ہے وہ تقسیم کر سکتے ہیں، تو آپ بقیہ میں سے ان کو دیجئے اور ثواب کمائیے. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ آپ کس کو دے رہے ہیں، ایک نسبت ہے، ایک تعلق ہے. تو اس تعلق کو دیکھتے ہوئے اگر آپ جو ہے وہ ان کی خدمت میں کچھ نہ کچھ پیش کر دیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کے رزق میں اور برکت عطا فرمائے گا. اور یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے خزانوں کو تقسیم کرنے والے وہی ذات ہیں جن کی اولاد ہیں یہ، یعنی انہی کے نانا ہی خزانوں کو تقسیم کرنے والے ہیں. اگر آپ ان کو دیں گے تو آپ کو خزانے سے اور زیادہ مل جائے گا. یہ تو ایک آزمائش ہوتی ہے، امتحان ہوتا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو دیا ہے اور اس کے سامنے ایسی نسبت والا شخص آ گیا کہ جس کے نانا خزانوں کے مالک ہیں، صحیح، تو بھائی آپ ان کو دیں، نانا جان ان کو بھی عطا کریں گے، آپ کو بھی عطا کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت پیاری بات ہے مفتی صاحب نے ارشاد فرمائی. جی مزید کھول لیں گے ہم. ظہیر اطاری بول رہا ہوں رنپنڈی سے. میرا مفتی صاحب سے سوال یہ ہے کہ کیا زکوٰۃ کے پیسے مدرسے کی تعمیر میں دے سکتے ہیں؟ مدرسہ، مسجد. زکوٰۃ کی رقم مسجد اور مدرسے کی تعمیر میں یوں تو دی جا سکتی ہے کہ وہ پہلے کسی مستحق کو دے دی جائے جی، اور وہ مستحق اپنی طرف سے مسجد اور مدرسے کو دے دے. صحیح. کیونکہ زکوٰۃ کے لیے تملیک فقیر یعنی جو شریف فقیر ہے اس کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے. مسجد اور مدرسہ یہ قبضہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتے ہیں. صحیح. تو لہٰذا اگر ڈائریکٹ جو ہے وہ زکوٰۃ مسجد کی تعمیر میں، مدرسے کی تعمیر میں خرچ کر دی تو اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. ہاں اگر کسی مستحق کو دے دی اور مستحق نے ثواب کی نیت سے قبضہ کرنے کے بعد مسجد اور مدرسے میں لگا دی تو امید ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ ثواب کا حقدار ہوگا ہی ہوگا، کیونکہ وہ مالک ہو چکا ہے. تو انشاءاللہ چونکہ اس نے نیکی میں تعاون کیا ہے اس کو بھی اللہ تبارک و تعالی ثواب عطا فرمائے گا. جی. بنت احسان ہے، یہ پوچھنا یہ چاہ رہی ہیں کہ ہمارے پاس 2 تولہ سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ کتنی بنے گی؟ صرف اگر 2 تولے سونا ہے، چاندی، روپیہ اور کوئی مال تجارت، کوئی مال زکوٰۃ ان کے پاس نہیں ہے تو پھر 2 تولے پر زکوٰۃ نہیں ہے. صحیح. اگر 2 تولے سونے کے ساتھ ساتھ کوئی اور نقدی یا چاندی یا کوئی اور مال تجارت بھی ہے تو اس صورت میں یہ صاحب نصاب ہو جائیں گی اور اس صورت میں ان کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. ٹھیک ہے جی. اگلی کال لیں گے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی نے کوئی رکشہ یا گاڑی وغیرہ لی تاکہ اس کے ذریعے اپنی یعنی کہ کام کرے گا اور روزی کمائے گا، اور لینے کے بعد 1 سال کے بعد اس کا ارادہ بنا کہ اب میں اسے بیچ دوں گا، اب ویسے رکھا ہوا ہے صرف اس کو بیچنا ہے، اب اس نے وہ کام چھوڑ کے کوئی اور کام شروع کر دیا، تو اس صورت میں کیا جو اس نے گاڑی وغیرہ خریدی تھی اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کیا فرماتے؟ نہیں، اس صورت میں اس پر زکوٰۃ نہیں ہوگی. اگر یہ بیچ دیتے ہیں، اس کی رقم آ جاتی ہے، وہ حاجت اور ضرورت سے زائد ہو جاتی ہے تو تب یہ صاحب نصاب ہوں گے، ورنہ ایسی گاڑی یا ایسے رکشے کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. جی سلسلے میں آخری کال ہم لیں گے. میں نے کچھ پیسے رکھے ہوئے ہیں کفن دفن کے لیے، ان پر زکوٰۃ فرض ہے؟
کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے وضاحت تو نہیں کی وضاحت یہ نہیں کی۔ صاحب نصاب ہیں یا نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہیں ٹھیک ہے، اور پھر یہ رقم رکھی ہوئی ہے تو اس پر زکوٰۃ ہوگی۔ ٹھیک ہے، یعنی مطلقاً یہ تو آپ نے جواب دے دیا کہ کفن دفن کے لیے کوئی رکھے گا تو ایسا نہیں ہے کہ سائیڈ میں ہو جائے گا، زکوٰۃ تو صاحب ہوگی، نصاب ہے تو یہ بھی زکوٰۃ پیسے ہو جائے شمار ہوں گی۔ ٹھیک ہے، تو مدی چل کے ناظرین زیادہ تر کالز ہم نے زکوٰۃ کے حوالے سے لی۔ لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں بالخصوص رمضان شریف کے مہینے میں، اگرچہ بارہا یہ بیان کیا گیا کہ زکوٰۃ کا تعلق، اس کی ادائیگی کا تعلق کسی خاص مہینے سے نہیں ہے، اس کا تعلق تو سال مکمل ہونے پر ہے، اور کسی بھی مہینے میں آپ کا سال مکمل ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کی گئی آپ کو کہ کچھ نہ کچھ مسائل اس حوالے سے آپ تک پہنچ جائیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔